अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाब का पहला मरहला इख्तिताम को पहुंच चुका है। वोटों की गिनती के बाद मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों के नताइज भी सामने आ चुके हैं, मगर इसके बाद इक़्तिदार का मुआरका ख़त्म होने के बजाय एक नई और शदीद सियासी जंग में ये तब्दील हो चुका है। पहले मरहले के नताइज के साथ ही वफाकी हुकूमत के दो मजबूत इत्तेहादियों के दरमियान इल्ज़ामात और तहफ़्फ़ुज़ात का एक ऐसा तूफ़ान खड़ा हो चुका है जिसने फतह के जश्न को धुंधला दिया है। इलेक्शन से पहले ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ, पोलिंग के दिन लगने वाले धांधली के इल्ज़ामात और अब नताइज के बाद इत्तेहादियों के दरमियान पैदा होने वाली दरारें इस बात की गवाही दे रही हैं कि सियासी दर्जा हरारत अपने नुक्ता उरूज पर पहुँच चुका है। अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के गैर हतमी नताइज पर नज़र डालें तो मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल कर चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी महज 4 नशिस्तों तक महदूद नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे इंतखाबी अमल की असल दास्तान फतह और शिकस्त के इन एदादो शुमार से कहीं ज़्यादा तशवीशनाक है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक कोटली के इलाके नकियाल में पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार यूनुस के कत्ल ने इंतखाबी शफाफियत और अमन ओमान के दावों पर गहरे सवालात उठा दिए हैं। वोटों की गिनती के बाद जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा सियासी तवज्जो हासिल की वो वफाकी हुकूमत की दो मरकजी जमातों का एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आना है। नाज़रीन, इसी शदीद कशीदगी और धांधली के इल्ज़ामात के बाद मुज़फ्फराबाद में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी न सिर्फ नून लीग को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले इन इंतखाबात की शफाफियत पर शदीद सवालात उठाए। आजाद कश्मीर में जो हो रहा है, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया, बंदूकें चलाए, मीरपुर के वोट पे टाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे टाका मारा है, इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अगर 30-30 पोलिंग्स पे कब्जा किया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए, तो ये आजाद नहीं लगेगा, मकबूजा लगेगा। हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। ये पहले से प्लान था कि खौफ फैलाओ आजाद कश्मीर में, जितने लोगों का तादाद कम होगा उतना आसान ही होगा उनको धांधली करने के लिए। हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूं। इन इल्ज़ामात का जवाब वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो के पास ना बयानिया था और ना ही कारकर्दगी। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, अवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। अगर आपने आज वोट लेना है तो आप रोध हो नहीं सकते। आपके जलसे भी खाली थे, ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था। आपने बिलो द बेल्ट अटैक किया, अपने से बहुत बड़े सीनियर कायदीन थे उनके ऊपर आपने अटैक किया। आप भूल गए कि पिछले 1 साल से वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कारकर्दगी आपके पास है नहीं और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। आपकी 17 साल की हुकूमत के बावजूद आप एक दफ़ा ये नहीं कह सके कि हम एजेके को सिंध बनाएंगे या हम मुजफ्फराबाद को कराची जैसा बनाएंगे। तो अवाम के वोट को, अवाम के फैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करें। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इक़्तिदार का दामन एक साथ थामने वाली इन दोनों जमातों के दरमियान कश्मीर के मैदान में पैदा होने वाले ये फासले न सिर्फ इस इंतखाब की शफाफियत पर दाग लगा रहे हैं, बल्कि वफाकी इत्तेहाद के मुस्तकबिल के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। इसी तनाजुर में कौमी सियासत का कैनवस भी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गर्चे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मुकम्मल बॉयकॉट करके एक सियासी खला छोड़ दिया था, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की तमाम तर सियासी ताकत 5 अगस्त को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के 3 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में होने वाले एहतजाजी जलसे पर मरकूज हो चुकी है। ये पूरा मंजरनामा एक ऐसे वक्त में उभर रहा है जब मुल्क की नई नस्ल और डिजिटल दौर का वोटर यानी जेन जी रिवायती सियासी नारों, इल्ज़ामात की सियासत और सरकारी बयानियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो पार्लियामान, जमहूरियत और इंतजामी इदारों से हकीकी शफाफियत और कारकर्दगी का जवाब मांग रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में चंद इंतहाई अहम सवालात पूरे सियासी निज़ाम के सामने खड़े हैं। क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर के नताइज और शर्जील मेमन और राना सनाउल्लाह के बयानात की सूरत में इत्तेहादियों के दरमियान बढ़ते हुए फासले वफाकी हुकूमत के सियासी इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात सिर्फ एक असेंबली तश्कील दे रहे हैं या पाकिस्तान की आइंदा सियासत का रुख भी मुतय्यन कर रहे हैं? और क्या तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का एहतजाज मुल्क की सियासत में कोई नया बाब खोलेगा या फिर पाकिस्तान एक बार फिर सियासी कशीदगी, एहतजाज और महाजराई के एक नए दौर में
दाखिल होने जा रहा है। इसी पे हवाले से मजीद बात करेंगे, अपने पैनलिस्ट को इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से हुज़ैफा रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब, पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही हैं सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहिबा, और सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हसन मुर्तज़ा साहब आपके पास आना चाहूँगा, रिज़ल्ट आ गया, मुस्लिम लीग नून नंबर के लिहाज से तो आपसे आगे है, आप ही की इत्तेहादी है, ज़ाहिर बात है आपकी वजह से वफाक के अंदर उनकी हुकूमत बनी है, लेकिन कुछ ज़्यादा सख्त बयान बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से आज दिए गए, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये डाका है ये, और ये डाका मैं नहीं मारने दूंगा। इतनी ब्लेटेंट किस्म की आपके ख्याल में धांधली हुई है नून लीग की तरफ से? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मुझे टाइम दिया। देखें मंसूर भाई, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत आप सबके सामने रही है। हमने कभी भी इस हद तक हम नहीं गए। हमने आरोज के इलेक्शन में भी बीबी ने भी एहतजाज किया, जरदारी साहब भी कहते रहे, जिन इलेक्शंस में हम समझते थे कि ये धांधली ज़दा हैं, हमने यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ उनके नताइज को तस्लीम किया। हमने 88 के अंदर होने वाले इंतखाब के नताइज को भी तस्लीम किया, जब दूसरी तरफ नज़र ही कुछ नहीं आता था। ठीक, लेकिन इस दफ़ा हम कहते हैं ना तो कारकर्दगी है, ना कोई ऐसा माजी अच्छा है कि ये कहेंगे और ये कर देंगे और ये हो गया और ये किया हुआ है। कोई ऐसी नई चीज़ भी नहीं है, ग्राउंड पे नज़र भी नहीं आए। और फिर अचानक कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने वो इस हद तक उन्हें नताइज दे दिए कि वो इलेक्शन जीत गए। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम प्री पोल रिगिंग की निशानदेही 12 हमने इलेक्शन कमीशन को की, लेकिन उस पर भी कोई वो भी इस तरह ही महसूस हो रहा था जैसे कोई कारकुन है, पॉलिटिकल वर्कर है, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर हमने जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी उसके हवाले से भी बात की। फिर पोलिंग वाले दिन आपने देखा हमारा कारकुन भी शहीद हुआ, हमारे खिलाफ FIRs हुई झूठी। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको किस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है। और फिर कोई पटवारी, एक के दो पटवारी पकड़ के ले आए और वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे चल रहा है जी कि ये तो चौधरी यासीन साहब लेके आए हैं। तो ये हमारा पटवारियों से क्या ताल्लुक? हमने कभी पटवारी की सियासत ही नहीं की। ये तो पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत ही नहीं है कि हम पटवारियों नहीं तो हसन साहब तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इन इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला किया तो फिर दुरुस्त किया। जाहिर बात है वो तो कह रहे थे कि जनाब ये तो प्री पोल रिगिंग हो रही है और ये जो कुछ भी कर रहे हैं इस पे फायदा ही नहीं है इस रेस में जाने का। देखें मंसूर साहब, हमने 85 में इलेक्शंस का बायकॉट किया, हमारी गलती थी। बीबी शहीद ने कौम से माफी मांगी कि हमारी वो गलती थी, हमने इलेक्शंस का बायकॉट नहीं करना था। बायकॉट तो हम सोच भी नहीं सकते। इस प्रोसेस को, इसको सिस्टम को हम डिरेल भी नहीं कर सकते। हमारी बड़ी कुर्बानियां हैं। हम कहते हैं कि इसमें इतनी शफाफियत तो हो, इतनी शफाफियत तो हो कि आपके कम से कम इत्तेहादी तो इस चीज पे ना चीख रहे हो कि यार आपने हमारे साथ भी ये कर दिया। ठीक है, ये आपने हुज़ैफा रहमान साहब, आप लोगों ने 9 सीटें तो फिलहाल बताया जा रहा है कि आपने जीतनी है, लेकिन सर आपके इत्तेहादी कह रहे हैं कि अन्ना भी ना करो ना, कि मतलब वो जिसे कहते हैं कि चाय में चीनी डालनी थी, आपने तो लगता है चीनी के अंदर चाय डाल दी है। जी खान साहब मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है हसन मुर्तज़ा साहब जैसे सीजनड और इंतहाई मेच्योर पॉलिटिशियन जब दूसरी साइड पर बैठे बात कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि सख्त बात की जाए या सख्त जवाब दिया जाए। लेकिन चूंकि आज मौजू ऐसा है तो लामाला मुझे एक डिफेंस पेश करना है अपनी जमात के लिए, लॉजिक पे मबनी। पहली गुजारिश तो ये है कि मुर्तज़ा साहब ने बहुत सारी बातें की। हसन मुर्तज़ा साहब का शुमार उन लोगों में होता है जिनके पास कोई भी टिकट ना हो तब भी ये MPA बनते हैं। मेरे ख्याल से गिलानी साहिबान या राजा साहब, परवेज अशरफ साहब का तो जिक्र होता है, अदरवाइज अच्छे या बुरे हालात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर मैं अक्सर कहता हूं कि जब मनफी 20,000 से भी गिनती शुरू होती थी तो ये लोग जीते हैं। तो ये हमें बताएं कि क्या पंजाब से पीपल्स पार्टी हमने खत्म की है? 128 या 126 MPs थे 2008 की असेंबली में, लेकिन गिलानी साहब की पॉलिसी या जरदारी साहब की जो भी हुआ तो 2013 में 8 या 10 MPs रह गए थे। तो मुझे बताएं कि GB के अंदर भी कोई अवाम ने आपको कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं दी, क्योंकि आपके पास तो बताने के लिए कुछ था ही नहीं।
آپ ایون کہ سندھ کا موازنہ کبھی پنجاب سے نہیں کرتے. دیکھیں یہاں پر ہم ایک دوسرے کو ڈی ویلیو نہیں کر رہے, لیکن ایک بات, کچھ باتیں جو ہے وہ بلاول صاحب خود پارٹی کے اندرونی میٹنگز میں ایڈمٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سندھ حکومت کو کہ آپ لوگ ڈیلیور کریں. مسلسل جو ہے پچھلے 20 سال سے ہم یہاں اقتدار میں ہیں. تو بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک کم ضرور ہوا ہے مشکل فیصلے لینے کی وجہ سے, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ہیوی کاسٹ پے کی ہے پاکستان کی معیشت کو بچانے کی. لیکن بھائی آپ کا ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. یعنی ایک دور میں آپ کا ہمارا مقابلہ تھا, لیکن لاسٹ جتنے بھی الیکشنز ہوئے آپ کا امیدوار لاہور میں 5,000 پر ہوتے ہیں, ہم 1,00,000 پر ہوتے ہیں. آپ کے اپنے چیئرمین صاحب نے 15,000 ووٹ لیے ہیں, نون لیگ کے 80-85 یا 1,00,000 ووٹ ہے. یعنی ہمارا اور پی ٹی آئی کا کبھی بھی یہ اعتراض نہیں رہا. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ 1,20,000 نون کے تھے, ہمارے 1,70,000 تھے, انہوں نے ووٹ سویپ کر دیے. یعنی جو بندہ یعنی ایک عام آدمی کو ٹکٹ دے دیا, میاں نواز شریف صاحب نے اس کی سپورٹ کر دی, اس کو بھی ماڈل ٹاؤن والی سیٹ سے اون چودھری کی میں بات کر رہا ہوں, یہ کہتے ہیں 80,000 ووٹ پڑے, 1,80,000 نہیں پڑے. یعنی یہ نون لیگ کا ووٹ بینک ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر میرپور ڈویژن کے اندر ٹرن آؤٹ ہمیشہ 60-70% رہا ہے, اس دفعہ ذرا کم ہوا ہے, تو بیسیکلی تو پی ایم ایل این کا ووٹ بینک کچھ کم ہو گیا. ادروائز کبھی بھی پیپلز پارٹی ماں سوائے پاور میں ہو, 2008 سے 13 میں پاور میں تھے تو انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی تھی, ورنہ جی بی میں بھی کوئی نہیں ریسپانس نہیں ملا. جی بی میں یہ ضرور ہوا کہ بلاول صاحب کی سخت تقاریر کی وجہ سے, آخری بات, بلاول صاحب کی سخت تقاریر اور ان کے روٹنے کی وجہ سے ہم نے وہ 4 آزاد اراکین کو کہا کہ جہاں آپ کا دل چاہتا جا کے شامل ہو جائے, ہمارے ساتھ شامل نہ ہوئے کہ بلاول صاحب ناراض ہو جائیں گے, ورنہ ہمیں تو جی بی میں بھی حکومت مل رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا, تو آپ یہ کہیں کہ جی بی میں ہماری سیٹیں جو ہے وہ 23 میں سے 22 ہماری سیٹیں ہیں, اور جو ہے نون کے پاس کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ہے, وہاں بھی بڑا نیرو مارجن رہا. یہ جو 4 پنجاب میں آخری بات نہیں آپ کر لیجئے گا, میں آپ کو روک نہیں رہا. یہ جو 4 بندے آپ نے کہے, یہ کن کے بارے میں آپ نے کہا جی بی کے اندر, کہ وہ آپ نے کہا جہاں جانا یہ جو استحکام پاکستان پارٹی میں 4 لوگ گئے ہیں, جی یہ ہماری پارلیمانی پارٹی سے ہمارے جو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں حفیظ الرحمان صاحب سے رابطے میں تھے, آنا چاہتے تھے, لیکن وزیر اعظم صاحب نے چونکہ اعلان کر دیا تھا اور بلاول صاحب کو مبارکباد دے دی, پارلیمانی پارٹی کو ہم نے ناراض کیا کہ بلاول صاحب ناراض نہ ہو جائے. اور وہ 4 بندے استحکام پارٹی میں گئے. اس کے بعد بھی استحکام پارٹی فیڈرل میں ہماری اتحادی ہے بھائی, ان کے ساتھ کمفرٹ لیول ہمارا زیادہ ہے, لیکن ہم نے کہا نہیں, پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا لے, تو پیپلز پارٹی کے پاس وہاں بھی کوئی ایسی سیٹس نہیں ہے. ویسے وہ 4-5 کا فرق ہے. حذیفہ صاحب وہ 4 اپنی مرضی سے گئے, آپ کی مرضی سے گئے, یا کسی تیسرے فریق کی مرضی سے گئے؟ نہیں, میں وہ 4 دراصل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یا تو نون لیگ میں آنا تھا کیونکہ فیڈرل میں ہماری حکومت تھی, فنڈز کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اقتدار والی پارٹی کی طرف جائے. دوسری آپشن پیپلز پارٹی تھی, اگر وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے تو ظاہر ہے انہیں وزارتیں نہ ملتی. تو تیسرا آپشن ان کے پاس رہا کوئی نہیں تھا, تو استحکام پاکستان پارٹی کی چاندی ہو گئی اور اس میں شامل ہو گئے, انہیں وزارتیں بھی مل گئیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کسی کے اشاروں پر گئے. موروثی حالات تھے, اگر 3-4-5 پارٹیز ہوتی اور الائنس بن رہا ہوتا, ان کے رینج میں سے لوگ بکھر جاتے, ان میں چلے جاتے. لیکن حذیفہ صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ایسے افراد ایک ایسی جماعت میں چلے گئے جو جماعت اسمبلی میں تھی نہیں, اور نہیں ایسی جانا پھر اس لیے یہ سب اس لیے پہلی دفعہ ہوا جس کا حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی اظہار کیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی شہید جیسی قد کاٹ والی لیڈر نے بھی معذرت کی کہ میں نے 85 کا الیکشن کا بائیکاٹ کیا. اگر تحریک انصاف جس شکل میں موجود تھی, اگر یہ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتی, یہ صورتحال ان کی نہ ہوتی, یہ الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہوتے, تو این ممکن ہے کہ 4 لوگوں میں سے 2 کے ساتھ شامل ہو جاتے. حذیفہ صاحب اس میں پرابلم ہے کہ پہلے آپ کے اوپر دھاندلی کے الزامات ایک جماعت لگاتی تھی جن کی خاتون اس وقت پینل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, مشال یوسف زئی صاحبہ, لیکن اب یہ 2 ہو گئی ہیں. اب آپ کے اتحادی بھی آپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ فراڈ کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی جان, ان کے لیڈر نے آپ کے بارے میں کہا کہ ڈاکہ مارتے ہیں. بسط احترام, تو میں یہ آپ کے اپنے اتحادی آپ کے خلاف, آپ کی اپوزیشن آپ کے خلاف, میرا خیال میں پھر رہ کون گیا ہے جو آپ کے اوپر الزام نہ لگاتا ہو. ہاں سر, میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے کہ آپ بالکل الزام بھی لگائیں, انہوں نے ظاہر سیاست بھی مزاحمت ہی کرنی ہوتی ہے. مشال میری بہن ہے, یہ لگائیں گی, ہمیں بڑا اچھا لگے گا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو ہمارے ووٹ سے تو آپ کے والد صاحب صدر پاکستان بنے ہیں, ہمارے ووٹ سے آپ کا چیئرمین سینٹ نہیں, پہلے وہ سینیٹر بنے نیشنل اسمبلی میں ہمارے ووٹوں سے, جس کو آپ 47 کا تانا دے رہے ہیں کھڑے ہو کر, پھر انہی ہمارے سینیٹرز کے ووٹ سے وہ چیئرمین سینٹ بنے. بلوچستان میں بھی آج آپ کی حکومت ہمارے ووٹوں سے قائم ہے, آپ کے ووٹوں کی وجہ سے ہماری وزارت عظمیٰ قائم ہے. ہم تو آپ کو ایسی بات نہیں کہتے. اگر ہم اتنے برے ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اخلاقیات کے
اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتے ہوئے ان سارے عہدوں سے کوئٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ ہم اپنے سر منہ پہ کر لیں گے جو ہمیں کرنا ہوگا. صرف مشال یوسفزئی صاحبہ اس کے بعد آپ ہمیں ٹھیک، کہیں. مشال تو یہ ویسے آخری بات، آخری لفظ، جب آپ اتحاد میں ہوتے ہیں، بلاول صاحب ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، ایک بڑے لیڈر ہیں، ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ ایک حکومت کے حصول کی خاطر وہ ایسی گفتگو کر دیں گے. کل وہ اور ہم آمنے سامنے جب بیٹھے تو جو ایک دوسرے کے لیے بلو دا بیلٹ بات کرے گا اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. آپ نے چونکہ ماضی کی آپ نے بات کی، میں آپ کو مشال صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے نہ کچھ سنانا چاہوں گا کہ آج حالات ناظرین کہاں تک پہنچ چکے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی میں گفتگو سنا رہا تھا، ایک زمانے میں 2020 کی بات ہے، مریم نواز صاحبہ بلاول صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتی تھی آج سے 6 سال پہلے، ذرا سنیے گا. ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی تضحیق نہیں کریں گے. کیوں بلاول؟ آپ کی والدہ نے آپ کو یہی سکھایا. آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھی، بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں. اور بلاول، آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں، اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں. آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ آپس میں لڑ رہے ہیں آج. اور اسی طرح بلاول بھٹو صاحب جب مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو بلاول صاحب نے ان کے حق میں کیسی آواز بلند کی تھی، اب ذرا وہ بھی سنیے گا. مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، ایک اپوزیشن لیڈر کو، ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا ہے. نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اتنے اس الفاظ کو نکالا جائے، ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے. اس کو تاریخ یاد رکھے گا. آج آپ نے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا ہے. اس بات میں میں خاموشی، نعرے بازی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی. کوئی نعرے بازی یہاں پہ نہ لگائے. یہ ناظرین یہ پیار اور محبت تھا آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے، اور ایک دوسرے کو کس طرح ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. مشال صاحبہ، آپ یہ ساری صورتحال دیکھ رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف، آپ لوگوں نے انتخابی دنگل جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کر دیا. بہتر نہ ہوتا کہ آپ بیچ میں شامل ہو جاتے تو ہو سکتا ہے آپ کی اور پیپلز پارٹی کی کوئی سیٹنگ آپس میں بن جاتی. بہت شکریہ منصور صاحب. دیکھیں، پہلے تو مجھے ان ساری باتوں کو سن کے صرف ہنسی آتی ہے، کیونکہ ایک سرکس لگا ہوا ہے اور ان کا یہ معمول ہے کہ یہ جب عوام میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کا پیٹ پاڑ کر سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر جب ایوانوں میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور حکومتیں بناتے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب نے ایک بات کی کہ جی میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر آپ لوگوں میں سے غیرت ہے تو آپ لوگ چھوڑ دیں صدر پاکستان کی سیٹ اور چیئرمین سینٹ کی سیٹ. تو حذیفہ رحمان صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ اگر وہ چھوڑیں گے تو آگے سے وزیر اعظم کی سیٹ بھی جائے گی، وہ کرسی بھی سرکے گی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں، یہ خود تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے ہیں، ان کو جوڑا گیا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ جتنے بھی چیزیں آج کل یہ بیانات ہے، میرے خیال سے یہ سرکس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا جانا چاہیے اور نہ ہی قوم کا وقت ان پہ ضائع کرنا چاہیے، کیونکہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو یہ پھر ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے. یہ بھول جائیں گے کہ کشمیر کی لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہے، یہ بھول جائیں گے کہ کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، یہ بھول جائیں گے کہ کشمیر کے لوگ اس الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے. آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہم نے کیوں بائیکاٹ کیا. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں پارٹی نے بہترین فیصلہ کیا، کیونکہ میرا پوائنٹ آف ویو سٹارٹ میں یہ تھا کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، ہمیں سیاسی دنگل میں شریک ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ کشمیر کی عوام یہ الیکشن نہیں چاہتی تھی، ہم عوام کی نمائندہ جماعت ہے، تو ہم نے کشمیر کے عوام کی منشا کے مطابق اس الیکشن کو بائیکاٹ کیا. اگر بلاول زرداری صاحب کشمیر کے عوام کے پلس کے مطابق فیصلے لیتے، جس طرح کشمیر کے عوام یہ الیکشن نہیں چاہتی تھی، تو ان کو بھی اس الیکشن میں جانا نہیں چاہیے تھا. حسن مرتضیٰ صاحب نے ایک بات کی کہ پہلے ہم نے ایک الیکشن کو بائیکاٹ کیا تھا جس پہ بی بی صاحبہ نے پورے پاکستان سے معافی مانگی تھی. تو دیکھیں، اس ٹائم عوام یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ الیکشن نہ کریں، عوام چاہتی تھی کہ آپ الیکشن کریں، آپ نے بائیکاٹ کیا تھا. لیکن اس وقت سچویشن ڈیفرنٹ ہے. کشمیر کی عوام ہی نہیں چاہتی کہ یہ الیکشن ہو. کشمیر کے آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا کہ کیسے عوام نکلی، عوام بالکل بھی نہیں نکلی.
عوام نے آپ کو جواب دیا کہ جی ہم نہیں انٹرسٹڈ، پہلے ہمارے جو مطالبات ہیں اس کو پورے کیے جائے. لیکن چونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی مجبوری 28ویں ترمیم ہے یا کیا ہے، کیونکہ جس افراتفری میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، کبھی جی بی کی بات کرتے ہیں کبھی کشمیر کی بات کرتے ہیں، تو میں یہ آن ایئر کہنا چاہتی ہوں سر کہ ان کی نا پری الیکشن سیٹلمنٹ ہو چکی ہے. پری الیکشن سیٹلمنٹ کے مطابق ہی ایک پارٹی کو جی بی کی الیکشن ملی ہے، دوسری کو کشمیر کی الیکشن مل جائے گی. میرا ایک سوال، آپ نے ان دونوں کے بیانات دیکھے ہیں، یہ اتنی مخالفت ہے، اتنی مخالفت، وہ کہہ رہے ہیں ڈاکہ ڈالا ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپس میں پہلے سے سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں ان کی آپس میں نہیں سیٹنگ ہوئی سر، ان کی کئی اور سیٹنگ ہوئی ہے 28ویں ترمیم کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی، ہم نے ماضی میں بھی ان کے بیانات سنے ہیں جس پہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں پیٹ پاڑ کر ان کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. دوسری پارٹی کہتی تھی کہ ہم ان کو کھلے عام پھانسی دیں گے. آج رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ 3,000 ارب باہر چلا گیا ہے. تو کہاں ہے پاکستان کے ادارے؟ یہ کوئی ذاتی پیسہ تو نہیں ہے، پاکستان کے غریب عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے جو اس ٹائم اپنے لیے ایک 2 وقت کی روٹی برداشت نہیں کر پا رہے. ان کا اتنا پیسہ باہر چلا گیا ہے. پاکستان کے ادارے کہاں ہیں؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. لیکن مشال صاحبہ میں ایک سوال، اگر آپ یہ تانا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو دے رہی ہیں، آپ کے لیڈر بھی تو ماضی میں پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے ہیں، اس کے بعد میں انہیں پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بھی بنایا، پھر اپنی پارٹی کا صدر بھی بنایا، تو یو ٹرن تو آپ کے پارٹی کے لیڈر بھی لیتے رہے ہیں. دیکھیں بات ایسی نہیں ہے، ہم نے اس قسم کے الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کیے ہوں گے. سیاست میں اگر آپ سٹینڈ لے لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اتحادی بھی ہو اور آپ ایک دوسرے کو اس قسم کی لینگویج یوز کریں اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. اگر آج یہ اتحاد میں بیٹھے ہوئے تو یہ کس منہ پہ، یہ جس طرح کشمیر کے سرکس پہ انہوں نے ایک دوسرے پہ بیان بازی کی، تو ہم نے تو کبھی ایسی بیان بازی نہیں کی. آج بھی پرویز الہی صاحب پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ عوام میں جاتے ہیں آپ کا چہرہ کوئی اور ہوتا ہے، جب آپ ایوانوں میں آتے ہیں آپ کا چہرہ کوئی اور ہوتا ہے. آپ کو مشال صاحبہ تو جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بات کی منصور علی خان صاحب کے جنزی، سوال تو لے لینا، میں سوال یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اپنے مخالفین کے خلاف ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. آج آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی موجود ہیں، آپ کے سی ایم جا کے ان سے ملتے ہیں، اس پہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے کہ ماضی میں ان کو ڈیزل کہہ کے پکارا جاتا تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ مجھے اپنے الفاظ تو کمپلیٹ کرنے دینا سر. آپ میرے خیال سے ایک ساتھ ہی تمام ضمنی سوالات پوچھ لے تاکہ پھر میں آپ کو ایک ساتھ ہی جواب دے دوں. پہلے میں اپنا جملہ کمپلیٹ کر لوں جو میں کشمیر کے حوالے سے. جی تو اب دیکھیں کشمیر کے حوالے سے جو ان کا جو یہ باتیں ہیں، یہ بیانات ہے، یہ سرکس ہے، اس پہ بالکل بھی قوم کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ڈسٹریکشن ہے جو اس ٹائم کشمیر کی صورتحال ہے، گراؤنڈ پوزیشن ہے، وہاں پہ عوام کو گولیاں ماری جا رہی ہے، ان کے ناک تلے. اور میرے خیال سے یہ حکومت اتنی یوز ٹو ہو گئی ہے، پہلے انہوں نے ڈی چوک میں گولیاں ماری، پھر انہوں نے لاہور میں گولیاں ماری، پھر اب انہوں نے کشمیر میں گولیاں ماری. دیکھیں کشمیر کی جو سچویشن ہے یہ آپ کو باقی پاکستان کی طرح آپ کو اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹریٹ کرنا ہوگا، کیونکہ کشمیر کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن بہت ڈیفرنٹ ہے. شاید میڈیا پہ یہ چیز نہیں دکھا رہی ہو، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس ٹائم پوری دنیا کشمیر پہ نظریں ان کی ہے کہ کشمیر کے حالات کیا ہے. پھر آپ نے کہا بیانات، دیکھیں سر آپ نے کہا بیانات، تو اب جو آپ نے سٹارٹنگ میں ایک بات کی کہ جو جنزی ہے یا جو نئی نسل ہے جن کو خان صاحب نے تیار کیا تھا، خان صاحب نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ جو میرے ووٹر ہے یا بھی پیدا نہیں ہوئے یا بھی وہ بڑے ہو رہے ہیں، تو وہ نسل بڑی ہو گئی ہے. وہ نہ ان جملوں میں آتی ہے نہ وہ ان بیانات میں آتی ہے. جو حقائق ہے ان حقائق پہ بات کرنی چاہیے. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو ان سے بھی رٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. جس طرح مولانا صاحب کو انہوں نے پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا، پھر انہوں نے آپس میں سیٹلمنٹ کی اور عوام کو دھوکہ دیا، فارم 47 پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور ابھی صرف ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے سر کہ جیسے فل ان دا بلینک نہیں ہوتا، یہ اس فل ان دا بلینک میں خالی جگہ پر میں صرف اپنی کرسیاں کو پائے کرنا چاہتے ہیں. ان کا کوئی مجھے اجازت دیجیے گا، حسن ایوب صاحب، پل سے نہ عوام کے حسن ایوب صاحب، یہ مشال صاحبہ جو بات کر رہی ہیں، کشمیر از اے ویری ویری کرٹیکل ایریا، اور وہاں پہ پہلے ہی وہاں پہ احتجاج ہو رہے تھے. اب یہاں پہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس الیکشن کے اندر بھی ایک بڑی جماعت دوسرے کے اوپر بڑا سنگین الزام لگا رہی ہے کہ جناب ڈاکہ مارا گیا ہے اس الیکشن کے اندر.
کیا اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا یہ الیکشن واقعی فری اینڈ فیئر تھے یا نہیں؟ حسن ایوب صاحب دیکھیں، میں گراؤنڈ کے اوپر موجود نہیں تھا، لیکن اگر بلاول نے جو سوالات اٹھائے ہیں، جو الزامات عائد کر رہے ہیں، ان کے اگر شواہد موجود ہیں، اگر کوئی ایسا ایویڈنس ہے جو اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہو، تو یقینی طور کے اوپر پھر وہاں پر ری پولنگ ہونی چاہیے، یا پورا حلقہ اگر ہے تو پورے حلقے میں کی بھی دوبارہ ووٹنگ کروانی چاہیے، اور انشور کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی بڑی وائلیشن نہ ہو۔ چھوٹا موٹا آپ کو معلوم ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے جب مختلف پولنگ اسٹیشن ہیں، کارکنان چارج ہیں، اور کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ عملہ بھی انفارچونیٹلی ہمارا جو ہے وہ اس طریقے سے کمپرومائز ہوتا ہے۔ بلاول کی جو بات آپ کر رہے ہیں، جو کہ اس نے تقریر کی، کیونکہ ابھی الیکشن ختم نہیں ہوئے، ابھی سیکنڈ فیز ہے، تھرڈ فیز ہے، اور بلاول کو مطلب اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کمپیریٹیولی کمزور تھی مسلم لیگ نواز سے۔ اب بلاول نے اس کے باوجود ایک اچھی کمپین کی ہے، بڑے میچور ہو گیا ہے بلاول بھٹو زرداری، اور آپ دیکھیں کہ آج کی تقریر کو لوگ اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ بلاول شاید بہت غصے میں ہے۔ نہیں، بلاول غصے میں نہیں ہے، بلاول نے جو بات کی ہے بڑی تول کر اور بڑی سوچ کر بات کی ہے۔ دیکھو، انہوں نے جو گفتگو کی اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو اٹریکٹ کیا کہ جی آپ کی پارٹی نے بائیک آؤٹ کر دی ہے، اور سیکنڈ فیز کے اندر گھر میں نہ بیٹھے، آپ جناب آئے اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ جو سیکنڈ ٹیئر کی جو ان کی لیڈرشپ ہے یہ کمپرومائزڈ ہے، اور یہ غداری کر رہی ہے اپنے لیڈر کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ تو انہوں نے مطلب بالکل ہی بریفلی اینڈ کمپلیٹلی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے فوکس کر کے اپنی جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو، جو کہ ایک بڑا اچھا ان کا جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ ایک قسم کا بیان تھا۔ دوسری بات میں یہ کروں گا، جو مشال یوسف زئی صاحبہ بات کر رہی تھی کہ پی 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 کی ہی حکومت سے کی ووٹوں سے یہ حکومت موجود ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دیں تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اپنی یعنی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہے کہ میرے خیال کے مطابق پیپلز پارٹی ابل تو ایسا کرے گی نہیں، اور اگر کسی دن اس نے یہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کچھ مادر پدر آزاد ہیں وہ اس حکومت کی سپورٹ میں آ جائیں گے۔ ویسے اس وقت یعنی اس وقت جو موجودہ اتحاد ہے حکومتی، اس میں اگر پیپلز پارٹی کو مائنس بھی کر دیا جائے تو تب بھی حکومت برقرار رہتی ہے، حکومت ختم نہیں ہوتی۔ رہا سوال جو اس وقت بات کر رہے ہیں کہ 9 نشستیں لے لی ہیں مسلم لیگ نواز نے، اور جس طریقے سے وہ رسپونڈ کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر انہوں نے اپنی جیت کا جو ہے وہ جشن منانے کی باتیں کرنی ہیں، لیکن جہاں جہاں ان کو یعنی ایک قسم سے انہوں نے وائلیشنز کی ہیں، اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ کیا ہوگا، میں یہ سوچ رہا تھا۔ وہ الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے، لہٰذا مریم نواز کے دورے ہو جائیں یا یہ بسز انہوں نے بھیجی ہیں، اب اس کا کیا پینلٹی عائد ہو سکتی ہے ان لوگوں کے اوپر مجھے علم نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کوئی بڑی پلینٹی جو ہے وہ اس لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ عائد ہو سکتی ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب، یہ آپ نے سب کی پینلسٹ کی آپ نے گفتگو سنی، حذیفہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ اور مشال صاحبہ بھی اس پہ بات کری تھی کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ واقعی اتنے دھاندلی زدہ ہیں، کیونکہ آج شرجیل میمن صاحب کہہ رہے تھے کہ وفاق کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی جو انہوں نے حکومتیں بنائی یہ دھاندلی زدہ حکومتیں ہیں، اور یہ دھاندلی کی وجہ سے یہاں پہ آئی ہیں، تو اسی کی بنیاد کے اوپر تو صدر آصف علی زرداری صاحب بھی چنے گئے، وہاں پہ صدارت کی کرسی تک پہنچے، تو مورلی پھر چھوڑ دیں اگر آپ کے خیال میں یہ دھاندلی زدہ پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ آپ لوگ وہاں تک پہنچے ہیں؟ جی منصور بھائی، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور حذیفہ صاحب ایک جینون پولیٹیکل ورکر ہے، میں تو خود ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور ان سے معذرت کے ساتھ جس دلیری کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین سینٹ ان کے ووٹوں سے بنے ہیں، یقیناً جب اتحادی تھے تو انہوں نے ووٹ ہمیں دیے، اور اگر اس وقت ہم نہ دیتے تو شاید آج بے شک صورتحال اور ہو، اس وقت اگر ہم نہ دیتے، میں حذیفہ سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں حوالات میں ہونا تھا۔ اچھا، اپنا وہ چیز بھی یاد رکھیں۔ تو ہم بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی غور کریں گے، اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ محض الزامات کی حد تک ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے علیحدہ بھی ہوں گے، اور یقیناً اس پہ اگر پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو آپ کی خواہش کے مطابق ہم یہ عہدے خود بھی نہیں رکھیں گے، اگر آپ نہیں بھی کہیں گے تو ہم یہ خود بھی نہیں رکھیں گے،
اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی حکومت گر جائے، آپ کو حکومت اپنی نصیب ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہوں اور اپنا کردار ادا کریں. یہ آپ اور حسن ہم بھائی، نہیں الیکشنز حسن لڑنے ہیں، صاحب مستقبل میں حسن اور صاحب کوئی ایک بھی نہیں ذہن ہے. میں سوال آ رہا تھا، ایک ذہن میں سوال ہے یہ ابھی حسن ایوب صاحب نے ایک پھلجڑی جو ہے وہ ہوا میں چھوڑی. انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی چھوڑ بھی دیتی ہے، اگر کوئی ایسا کوئی فیصلہ کرتی بھی ہے، تو مادر پدر آزاد چند افراد ہیں جو نون لیگ کی اس حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے. تو اگر یہ واقعی ایسا ہے، اگر میں ظاہری بات اگر مگر کر کے بات کر رہا ہوں، اگر ایسا ہے تو کوئی ایسی یہی وجہ تو نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے اب ذرا واقعی آنکھیں دکھانا شروع ہو گئی ہے کہ جناب بس ٹھیک ہے وہ دور چلے گئے، اب آپ کے بلبوتے پہ ہی حکومت نہیں قائم؟ منصور بھائی، ان کا ویسے بھی اگر آپ ماضی میں دیکھیں 2008 میں جس کا ابھی حذیفہ بھائی نے ذکر کیا کہ یہ 128 تھے پنجاب اسمبلی میں اور ان کی تعداد کم تھی، سنگل لارجسٹ پارٹی ہم تھے، تو اس وقت ہم نے حکومت انہیں دی. لیکن جب یہ حکومت بن گئے تو پھر انہوں نے کاف لیگ کے کو ساتھ ملا کے ہمیں اس وقت بھی فارغ کر دیا تھا. اچھا، وہ ان کا ماضی بھی ایسا ہی ہے، وہ ایشو نہیں ہے ہمیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ان سے علیحدہ ہو کے اپنی سیاست کریں. اور قیادت کو ہم نے تو کئی بار یہ گزارش کی کہ ہمارے اصل حریف ٹی ایم ایل این ہے، تحریک انصاف ہماری حریف نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی. ہم نے آج تک نہ تحریک انصاف کو کبھی چھیڑا ہے، نہ ان سے ہمارا کوئی اختلاف ہے. ٹھیک ہے، ان کا ایک طرز سیاست ہے کہ وہ گالم گلوچ اور وہ سارا سب کو کٹھا چور ڈاکو کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. ہمارا ان سے اس لیول پہ نہیں ہے. ہمارا جو جھگڑا، جو نظریاتی اختلاف پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، ہم نے جو الیکشنز لڑنے ہیں وہ پی ایم ایل این کے خلاف لڑنے ہیں. تو اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہوں اور ان کی خواہش انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پوری ہو. قیادت بھی اس ٹائم اس پوزیشن میں ہے اور یقیناً جو ہمارے فورم ہے، سی ای سی ہے، اس پہ ڈسکشن ہوگی تو ضرور یہ مشورہ اور حذیفہ کا پیغام بھی دیں گے. حذیفہ صاحب، یہ آپ نے مرتضیٰ صاحب کی گفتگو سنی، آپ کے مشورے کو بڑا سیریسلی لینے کا ان کا ارادہ ہے، تو یہ تو آہستہ آہستہ آپ ان کو دھکا دے کے پی ٹی آئی کے کیمپ کی طرف نہیں لے کے جا رہے؟ جی شکریہ خان صاحب. بالکل حسن مرزا صاحب مہربانی ان کی، بہت ہی بیلنس بات کرتے ہیں. ظاہر ایک سینئر آدمی ہے، لیکن ایک تو میری عادت ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں اس پر قائم بھی رہتا ہوں، اور اگر وہ مدلل ہو اور اگر وہ مدلل نہ ہو تو میں اپنی بات سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہوں. لیکن میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی، میں نے کہا کہ اگر بلاول صاحب کی ساری باتوں کو درست مان لیا جائے بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ، تو پھر تو ہمارے ووٹوں سے بننے والا عہدہ صدارت ہر چیز جو ہے وہ بھی ذرا دھاندلی زدہ قرار دی جائے گی. تو اس کانٹیکس میں بات کی ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی یہ عہدے چھوڑے. اور ظاہر ہے بالکل حسن مرزا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج 169 کا نمبر ہمارے پاس موجود ہے. ریزرو سیٹیں آ گئیں، باقی چیزیں ہوئیں، کچھ آزاد جو ہے وہ پیپلز پی ٹی آئی میں نہیں گئے، ادھر آ گئے. لیکن اس سے پہلے اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایون کہ نیشنل اسمبلی کا ہمارا اسپیکر ان کے ووٹوں سے بنا. اسی طریقے سے ہم نے ووٹ دیے تو چیئرمین سینٹ بنے، اور انہی کے ووٹوں کی وجہ سے ہمارا ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنا. میں نے کہا چونکہ بلاول صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ فارم 47 والے ہیں، تو میں نے کہا وہ شاید انہیں کوئی ان کا مشیر یہ بات نہیں بتاتا کہ اللہ کے ولی جو فارم 47 والے ہیں انہی ایم این ایز کے ووٹ سے آپ کے جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی بنے ہیں، انہی کے ووٹوں سے آپ کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنے ہیں، انہی کے ووٹوں سے آپ کے والد صاحب یعنی اسی پنجاب کے نون لیگ کے 250 ایم پی ایز حذیفہ اور بھائی، مرکز میں حذیفہ بھائی، 123 ایم این ایز کے ووٹوں سے صدر حذیفہ بنے. بھائی، تو میں نے کہا ہم دونوں کو زیب نہیں دیتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بتائیں کہ آپ دھاندلی زدہ ہیں، یا وہ کہیں کہ ہم دھاندلی زدہ ہیں، یا حذیفہ ہم صاحب، آپ چھوڑ دیں. حذیفہ ہم صاحب ذرا اگر اتحاد میں میری ہیں گزارش تو سن ایک لیجئے ہے. سر، میری گزارش سن لیجئے. 5 اگست کو خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کا ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے اندر آپ کے خلاف ایک تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ابھی تک پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا گیا، لیکن اگر آپ کے ساتھ ناراضگیاں اس طرح رہیں تو یہ نہ ہو کہ بلاول بھٹو صاحب علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ یا سہیل آفریدی کے ساتھ ایک ہی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوئے نظر آئیں آپ کو. تو سر یہ بھی پاسبل ہے. پہلی بات ہے میں پی ٹی آئی سے کوئی پریشانی نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح کی کئی کالز دے چکے ہیں. کبھی یہ سیمی فائنل کہتے ہیں، پھر اس کے بعد فائنل ہے. میں تو سمجھتا ہوں
کہ سیمی فائنل اور فائنل کی دوڑ سے تو کب کے باہر ہو چکے ہیں. یہ تو چوتھی اور پانچویں پوزیشن کے لیے میچ کھیلیں گے جو بھی کھیلیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ ممکن ہے کہ کشمیر میں بھی ہم اتحادی حکومت بنا لیں اور ہم دونوں جو ہے ٹریڈ بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہوں. تو مجھے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ہی اتحاد ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بھی لیڈرشپ, شاید حسن مرزا صاحب اس سے ایگری کریں گے, جو بیانات ہمارے بارے میں دے رہی ہے یا ہم ان کے بارے میں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے لب و لہجہ تھوڑا سا تود و تیز ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کیا کھائے گا, سیاستدان سیاست نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. چیئرمین بلاول اگر نون پہ تنقید نہیں کریں گے تو انہیں تنقید کرنی کس پہ, آئی پی پی پہ تنقید کریں گے. آئی پی پی تو بیچاری کوئی جماعت ہی نہیں, بہت چھوٹی سی جماعت ہے, اور نون نے پیپلز پارٹی پہ تنقید کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ذرا آپ ایک ہیلدی کمپٹیشن کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے. تو آپ اس کے بعد پھر مشال یوسف زئی صاحبہ کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ رل مل کے ہو رہا ہے, یہ بس یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے. نہیں, رل مل کر نہیں ہو رہا, اس کے بعد انہوں نے کوئی رل مل کر نہیں ہو رہا. جی بی میں ہم نے الیکشن لڑا, پیپلز پارٹی اور اکٹھے ہو گئے, میجورٹی ملی, انہوں نے حکومت بنا لی. سنیں نا, ہم ساتھ نہیں ہیں. اور اس کے بعد اگر کشمیر میں ہماری اور ان کی سیٹیں مل کر حکومت بنے گی تو سب سے پہلے ہم پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانے کو پسند کریں گے. ظاہر ہے ہمارا ان کا مزاج ملتا ہے, یعنی تحریک انصاف کی نسبت میں بات کر رہا ہوں. نہ وہ توڑ پھوڑ جلاؤ گھرا کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں, نہ ہم یقین رکھتے ہیں. وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہاں, اگر پیپلز پارٹی کو ہم سے زیادہ اکثریت مل جاتی ہے اگلے دونوں ڈویژنز میں تو وہ اکیلے حکومت بنائیں گے. تو یہ تو میرے خیال سے کوئی رل مل کر والا کام نہیں ہے. بلوچستان میں وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر آئی تو حکومت انہیں کی ہے, ہم تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں. تو بات یہ کہ جو مشال صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم اور پیپلز پارٹی مل کر سارا کچھ کر رہے ہیں, میرے خیال سے یہ نامناسب اس لیے کہ اگر یہ کشمیر کے اندر الیکشن میں حصہ لیتے, الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہوتے, پیپلز پارٹی کے پاس یہ آپشن ہوتی کہ ہمارے بجائے ان کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنا سکتی ہے, وہ نہ بناتی. جی بی میں ان کے آپشن ہوتی ان کی جماعت کے ملا کر حکومت بنانے کی, پھر تو یہ بات ضرور کرتے. اور بھائی جب آپ نے سیاست کو بائے بائے کہہ دیے, جماعت اسلامی نے 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, آج تک ٹریک پر نہیں چڑھ سکی. لاہور سے لیاقت بلوچ صاحب, امیر عظیم صاحب وغیرہ جیتا کرتے تھے, دوبارہ کبھی یہ اسمبلی میں نہیں آئے. تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ الیکشن کے بائیکاٹ کرنے کی کتنی ہیوی کاسٹ ہوتی ہے. مشال یوسف زئی صاحبہ, یہ جو گفتگو بھی آپ نے سنی ہے, آپ لوگ ایک بڑی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات کر لی جائے؟ اگر آپ لوگ مولانا صاحب کے ساتھ جا کے کر سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے حسن صاحب یہ فرما رہے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری تو وہ والی لڑائی ہے ہی نہیں, ہماری یہ ان کی لڑائی جو ہے نون لیگ کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ تو ایسے کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. دیکھیں منصور صاحب, میں نے نا ان کی باتیں سنی تو حسن ایوب صاحب اور میرے دوسرے بھائی ہیں, انہوں نے ہر بات کی, لیکن جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب نہیں دیا. حذیفہ رحمان صاحب بات کرتے ہیں کہ جی یہ 5ویں چٹی پتہ نہیں کتنی, چلے ہم 10ویں پارٹی ہے, آپ میں اگر ہمت ہے تو ہم نے ڈی سی لاہور کو درخواست دی ہوئی جلسے کی, دینا پرمیشن, پھر ہم نے آپ کو لاہور میں دن میں تارے نہ دکھائے تو پھر بات کیجیے گا. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹ پاور کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو پھر آپ نے پورے پنجاب میں جب ہم نے اناؤنس کر لیا اگست 5 کا احتجاج, تو آپ بلکہ ہم نے احتجاج نہیں صرف جلسہ اناؤنس کیا ہے, تو پھر آپ نے کیوں پورے پنجاب میں آرٹیکل 144 لگا دیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم صرف نام لیتے ہیں تحریک کا, تو آپ لوگوں کے گھروں پہ چاپے کر کے رات کی تاریکی میں لوگوں کو اٹھاتے ہیں. کل بھی ہماری خواتین کو لاہور میں اٹھایا گیا ہے. ایک طرف آپ یہ باتیں کرتے ہیں, دوسری طرف آپ اتنے خوف و ہراس میں مبتلا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. اگر آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے, اگر آپ بات کرتے ہیں, آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور بھی نہیں ہے, ہم سیاسی پارٹی بھی نہیں رہے, ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے, تو پھر مہربانی کرے اجازت دے میں آپ کے شو میں ان کو چیلنج کرتی ہوں. اور یہ جہاں کہیں گے سر, جس ضلع میں کہیں گے, ہم کے پی میں ان کو اجازت دیں گے. عدلے کے بدلہ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ عوام میں آج بھی مقبول ترین جماعت کون سی ہے. تو اس طرح کے بیانات نہ دیں, یہ خود اپنے آپ کو شرمندہ کرتے ہیں آن ایئر, اور کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی کشمیر کی, سر کشمیر کی انہوں نے بات کی, تو میں اب بھی اپنی بیان پہ قائم ہوں کہ یہ صرف سرکس لگا ہے, اور جب جیسے یہ الیکشن ختم ہو جائے گا, یہ سرکس ختم ہو جائے گا, اور پھر ایک دوسرے کے گلے ملیں گے. پھر آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی. سر دیکھیں, میں آج یہ بات آن ایئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں پیغام آیا تھا, اسد کیسر صاحب کو پیغام آیا تھا, اور ایک دوسرے ہمارے پارٹی کے ممبر کو پیغام آیا تھا. انہوں نے خان صاحب کو پیغام بھجوایا, پیغام میرے ہی ذریعے خان
خان صاحب کو بھجوایا گیا تھا. میں نے خان صاحب کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آفر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ حکومت بنائیں, وزیر اعظم آپ کا ہوگا. خان صاحب نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا. خان صاحب نے کہا کیونکہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, یہ تو یا تو جوڈیشل کمیشن بنائے اور یہ ہماری سیٹیں واپس کرے یا یہ فریش الیکشن میں جائے. اگر آج بھی پیپلز پارٹیز, ہم حکومتوں کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے, لیکن اگر آج بھی پیپلز پارٹی فریش الیکشن کی بات کرتی ہے تو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی حسن ایوب صاحب. یہ مشال صاحبہ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جناب اگر ہماری پاپولرٹی ختم ہو گئی ہے یا آپ کو لگتا ہے, لاہور میں درخواست دی ہے, دیں اجازت ہمیں. اور میرے خیال میں تو حسن صاحب اگر یہ دے ہی دیں اجازت تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے پاپولر نہیں رہی, ایکسپوز ہو جائیں گے, پتہ لگ جائے گا. آپ کے خیال میں نون لیگ کی حکومت کو دے نہیں دینی چاہیے اجازت؟ نہیں, ایشو یہ ہے کہ یہ 9 مئی کے اوپر انہوں نے آج تک ایک کنفیس نہیں کیا, ایڈمیشن نہیں کیا, غلطی اپنی تسلیم نہیں کی. اگر کر لیتے تو اس کے بعد تو ان کو آپ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں, ہم ایڈمٹ کر لیں گے. بطور سیاسی جماعت, جو سیاسی جماعت کا ان کا ایک سٹیٹس ہے وہ ان کو نہیں دوبارہ مل سکا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کو جو یونیفارم سمبل ہے وہ کشمیر میں بھی نہیں ملا. حالانکہ کشمیر میں کو پاکستان تحریک انصاف تھریٹ نہیں تھی, بٹ ایون دین ایک پرنسپل ڈیسیژن سمجھ لے سسٹم کا کشمیر میں مل گیا تھا سر, سپریم کورٹ نے ریورس کیا. آپ کو حقائق نہیں پتا تو پھر ہو گیا نا. آپ بات میڈم سمجھ جائے نا جی. آپ مشال صاحب آپ نے گفتگو کی, میں نے بیچ میں آپ کو نہیں ٹوکا, اور ویسے بھی میں خواتین کے ساتھ الجھنا پسند نہیں کرتا. سر میں آپ کی تصحیح کرنا چاہتی ہوں. آپ کو ایکچولی آپ نے خود ہی کہا نا آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتا, تو میں اس لیے آپ کی تصحیح کرنا چاہتی ہوں. جی مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت علم ہے, لیکن مجھے بولنے دیں اگر مہربانی کریں آپ تو. اچھا, اس میں ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر انصاف کی اور قانون کی بات کرتی ہے تو پھر بات یہ ہے کہ جو کانوکٹس ہیں, عدالتی مفرور اپنے صوبے کے اندر انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں. عمر ایوب صاحب علیمہ خانم کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے, اور جب انہوں نے اپنی اہلیہ کا بھی پورا الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا تو 2 عدالتوں نے اس شخص کو سزا سنائی ہوئی ہے. اس کے باوجود وہاں پر پاکستان کا قانون جو ہے وہ کیا لاگو نہیں ہوتا؟ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو لاہور کی اجازت جو ہے وہ زیادہ اہم بات ہے, وہ زیادہ آپ کا رائٹ ہے, یا یہ رائٹ ہے زیادہ کہ جو ایک بندہ کرمنل ہے, ٹرائل کے بعد سزا ہو چکی ہے, ٹھیک ہوئی ہے غلط ہوئی ہے الگ بحث ہے, لیکن وہ سزا یافتہ مجرم ہے. آپ بات ہی کرتی ہیں, پھر کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو قید سر ہم آپ کو ہری پور میں اجازت دیتے ہیں, ہم آپ کو ہری پور میں اجازت دیتے ہیں, آپ ہمیں لاہور میں اجازت دیں. جی آپ ہری پور میں جو موجود ہے نا عمر ایوب, وہ گرفتار کر کے دینا عدالت کو, تو پھر میں آپ کو لاہور کی پرمیشن لے دوں گا. سر جنہوں نے گرفتاری ہے کیا ان کی اپیلیں فکس ہوئی ہے قانون کے مطابق, آپ کے لیے حوالے کر دے تو میں لاہور کے مینار پاکستان سے کہتے ہیں کہ قانون مانے. حسن ایوب صاحب جو سوال ہے اس کا جواب دے. آپ رونا یہ روتے ہیں کہ ہم جو تحریک انصاف ہے, یہ انصاف نہیں ہے, یہ حقیقت یہ ہے. ان کی باتیں کر رہے ہیں, اجازت دے سر. چلے بولتی رہو. آپ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں, میں منصور علی خان صاحب کے شو پہ معافی مانگ لوں گی 9 مئی کی. آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائیں. وہ آپ نے جانا ہے کورٹ کے اندر, آپ لائر ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ فیصلہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, اس کو چیلنج کرنے کا ایک فورم ہے, اس کا نام ہے ہائی کورٹ. 26ویں ترمیم کے ذریعے یرغمال کر دیے وہ کورٹ سر. بی بی اچھا آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, مجھے پتا ہے آپ سے مجھے ڈسٹرب کرنا چاہ رہی ہیں. 13واں نمبر پہ آپ جس کو چیف جسٹس لے آئے وہ ہائی کورٹ سر. آپ کے پاس پتہ نہیں وکالت کا لائسنس کیسے آ گیا ہے. اس خاتون کو یہ نہیں پتا کہ اگر ٹرائل کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے, ٹھیک سنایا ہے, غلط سنایا ہے, ہائی کورٹ میں جا کر آپ ریمیڈی لے سکتے ہیں. وہاں پر جناب یہ گئے ہی نہیں, انہوں نے ان فیصلوں کو اپیل میں چیلنج تک نہیں کیا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عمر ایوب صاحب نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اپنے فیصلے کو. ان کے پاس یہ حالت ہے, ان کی اب یہ پوزیشن رہ چکی ہے کہ یہ اب عدالتی مفرور ہیں اور ان کی سیف ہیون بنا دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت نے. سر جن کیسز میں ہم عدالتوں میں ہیں, آپ عدالتوں میں کیسز لگائیں نا, خود کو کہتا ہے کہ میں آئینی وزیر اعلیٰ ہوں, میں آئینی وزیر اعلیٰ ہوں, میرے یہ رائٹس ہیں. یہ اس کے آئینی وزیر اعلیٰ کا یہ اس کا طرز عمل ہے, یہ اس کی سیاست ہے, یہ ان کی حقیقت ہے. بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا. حسن ایوب صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب, سینیٹر مشال یوسف زئی صاحبہ, حذیفہ رحمان صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.